अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। नाउ वी स्टार्ट टू माय क्लास सेकंड सेम के मुख्तसर सवालात के जवाबात। गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ रही है और ये अरबी लफ्ज़ गज़ाल से बना है। यानी गज़ल वर्ड किससे बना है? अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है गज़ाल, उससे बना है। इसके लग़वी मायने हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। इस सिन्फ़ सुख्न को गज़ल का नाम ही इसलिए दिया गया है कि हुस्न व इश्क ही इसका मौजू है। तो गज़ल का मौजू क्या है? हुस्न व इश्क। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में वशात पैदा हो गई और अब गज़ल में हुस्न व इश्क, तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा, अखलाकी और हुक्मियाना समाजी गर्ज़ ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर तरह के ख़यालात का इज़हार किया जाने लगा है। इसीलिए प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। क्वेश्चन आता है कि गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है? प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और फ़राग़ गोर खोपरी ने गज़ल को इंतहाओं का एक सिलसिला कहा है। गज़ल की हैयत पर इज़हार ख़याल करो। हैयत के एतबार से गज़ल अशार का वो मौजू है जिसका हर शेर आज़ाद खुद मुलफ़्फ़ी मायने के एतबार से अपनी जगह मुकम्मल और एक मुस्तक़ल जुदागाना हैसियत का मालिक होता है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही बहर और एक ही वज़न में होते हैं। हैयत के एतबार से गज़ल के अज़ाई तरकीब मंदरजा झेल है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट है ना। हैयत के एतबार से गज़ल के अज़ाई तरकीब मंदरजा झेल है। यहाँ से गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इस शेर के दोनों मिसरों में हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। अगर मतला के बाद दूसरा शेर भी हम रदीफ़ हो और हम काफ़िया हो तो उसे हुस्न मतला कहा जाता है। रदीफ़ वो लफ्ज़ या वो अल्फाज है जो गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों के आखिर और उसके बाद के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए, उसे रदीफ़ कहते हैं। गज़ल के पहले शेर मतला के दोनों मिसरों में और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाले हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस बयान करता है। शेर का वज़न करने या उसे नापने के पैमाने को बहर कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि बहर किसको कहते हैं? तो शेर का वज़न करने या उसके नापने के पैमाने को बहर कहते हैं, जो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, आसान भी हो सकती है और मुश्किल भी हो सकती है। क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि भाई मतला किसे कहते हैं या काफ़िया किसे कहते हैं, बहर किसे कहते हैं या रदीफ़ किसे कहते हैं। तो ये जो पाँचों डेफिनेशन है आप इनको याद कर लीजिए तो ये ईजी रहेगा। गज़ल की मकबूलियत के असबाब बयान कीजिए। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ रही है। इनकी तारीख़ सदियों पर फैली हुई है। जो मकबूलियत गज़ल को नसीब हुई वो और किसी सिन्फ़ सुख्न को हासिल नहीं हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और गज़ल हर बड़े शायर के कलाम की एक नई आन बान के साथ जलवागर होती रही है। गज़ल की मकबूलियत के असबाब मंदरजा झेल है। दाखिली सिन्फ़ सुख्न। गज़ल ख़ास तौर पर एक दाखिली सिन्फ़ सुख्न है। इसका मतलब ये है कि गज़ल का शायर वही बयान करता है जो उसके दिल पर गुज़रती है। शायर के दिल पर गुज़रने वाली कैफ़ियत वही होती है जो दूसरों पर भी बीत चुकी होती है। लिहाजा पढ़ने वाले या सुनने वाले गज़ल में अपनी दास्तान सुनाई देते हैं। यानी दाखिली सिन्फ़ सुख्न क्या होता है? दाखिली सिन्फ़ सुख्न ये होता है कि जिसमें शायर अपने दिल के हाल को इज़हार करता है और उससे बहुत से लोग जो होते हैं सेम सिचुएशन से गुज़र चुके होते हैं, तो जब वो सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी ही बात हो रही है। ख़ास मौजू हुस्न व इश्क। गज़ल की मकबूलियत का एक सबब है इसका ख़ास मौजू हुस्न व इश्क के मज़ामीन का बयान है। इश्क वो जज्बा है जिससे कोई दिल खाली नहीं। इश्क के हज़ार रूप हैं, इसलिए इश्क तासिर मुस्लिम है। रज़्मियत और अशारियत। गज़ल का फ़न रज़्म व ईमान का फ़न है। गज़ल का शायर असारे कनाए में बातें करता है और वो ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि इस शेर में ही उसे अपनी बात पूरी करनी होती है और शायर कनाए के ज़रिए बड़ी से बड़ी बात मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान कर देता है। गनानियत। गज़ल की मकबूलियत का एक राज उसकी गनानियत है। शेर में तरन्नुम और या मौसीकी ना हो तो वो शेर कहलाने का मुस्तहक नहीं है।
غزل کی مقبولیت کا ایک اہم راز یہ بھی ہے کہ غزل کا ہر شعر آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور مختلف موقعوں پر ان کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے غزل کو ایسا ہر دل عزیز بنا دیا ہے کہ ہر درد میں وہ تمام اصناف حسن سکن پر چھائی رہی اور شاید آئندہ بھی یہی صورت رہے گی۔ میر کی شاعری میں تشوف۔ میر کی شاعری کا خاص موضوع صوفیانہ مضامین کا بیان ہے۔ میر صاحب درویش زادے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی قلندروں اور خانقاہ نشینوں کی صحبت اٹھائی تھی۔ پھر ان کے مزاج میں جو خلوت نشینی اور غزلت گری تھی وہ بھی صوفیانہ طرز زندگی سے ہم آہنگ تھی۔ خدا نے انہیں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں دی تھیں، جس کے سبب انہوں نے حیات و کائنات کے بارے میں غور کیا اور اپنی حقیقت کا سراغ لگایا۔ اس طرح ان کے شاعری میں جو تشوف نظر آتا ہے وہ سارے کا سرمایہ رشمی اور روایتی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا کچھ حصہ ان کے ذاتی تجربات اور مشاہدے کا نتیجہ بھی ہے۔ ہم نہ کہتے تھے کہ مت دیر و حرم کی راہ چل، اب یہ جھگڑا حشر تک شیخ و برہمن میں رہا۔ آیات حق ہیں سارے یہ ذرات کائنات، انکار تجھ کو ہوئے تو قرار کیوں نہ ہو۔ میر کے نزدیک عشق ہی خالق ہے، عشق ہی خلق ہے۔ خود آ گئی سے بندہ خود معبود ہو کر اپنی گلویت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی خود آگہی غم ہو جاتی ہے اور فرد کائنات ایک وحدت بن جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا باعث یہ ہے کہ وہ زندگی کے اس بیدی سے واقف ہو۔ اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے تھے، اس رمز کو ولیکن معبود جانتے تھے۔ اس خود آگہی کے بعد دو راستے نظر آتے ہیں، ایک اختیاروں کا راستہ جن پر مولانا روم گامزن ہے، دوسرا ضمیروں کا راستہ جس پر میر چلتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں ہی یہی انداز نظر آتا ہے: ناحق ہم مجبوریوں پر تہمت ہے مختار کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بابش بدنام کیا۔ یہ جو شاعر ہے نا، انہوں نے جو شاعریاں لکھی ہیں وہ اور کیوں لکھی ہے وہ ریزن بتا رکھا ہے۔ مزدس کی تعریف بیان کرو۔ مزدس اس نظم کو کہتے ہیں، اٹ از امپورٹنٹ، جس میں 6 مصروں کے بند ہو۔ ان 6 مصروں میں سے 4 ہم قافیہ ہم ردیف اور باقی کے 2 مصرے اپنا الگ قافیہ یا قافیہ ردیف رکھتے ہیں۔ مزدس کو ہماری شاعری میں بہت مقبولیت حاصل رہی ہے اور بہت سے شاعروں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ سودا نے اسے پہلے بار مرثیہ کے لیے استعمال کیا اور میر ضمیر کی کوشش سے ایسا رواج ہوا کہ مرثیہ مزدس کی شکل میں ہی کہا جانے لگا۔ مولانا حالی کی مزد مدو ظہر اسلام بھی بے حد مقبول ہے۔ اقبال کی مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ مزدس کی شکل میں ہی کہی گئی ہے۔ مزدس کی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے: شفا دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبنیوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منظر فراد ہو۔ قطع کسے کہتے ہیں؟ ایسے کچھ اشعار کا موضوع جن میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے قطع کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ غزل اور قصیدہ کی طرح قطع کا پہلا شعر مطلع ہو۔ قطع میں 2 یا 2 سے زیادہ اشعار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ ہماری شاعری میں قطع کافی مقبول رہا ہے اور بہت سے شاعراء نے کامیاب قطعات کہے ہیں۔ ان میں حالی، اقبال، اکبر، شبلی، ظفر علی خاں اور عہد حاضر میں اختر انصاری بہت اہم ہے۔ اقبال کا مشہور قطع: دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جس نانے زیور بخشی ہے تو نے، اسے بازیوں
اسے بازوے حیدر بھی عطا کر۔ فیض احمد فیض کی غزل گوئی کا جائزہ۔ فیض ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے نظمیں زیادہ اور غزلیں کم کہی ہیں، اس کے باوجود غزل گو شاعرہ کے درمیان ان کا نام ہمیشہ ممتاز رہا ہے۔ غالب و اقبال کے علاوہ انہوں نے میر کے کلام کا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا، اسی لیے ان کی شاعری میں پورا کلاسیکی رچاؤ موجود ہے۔ انہوں نے غزل کی تمام خصوصیات خیال و بیان کی جدت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا، علامت و استعارے کے پردے میں کہا، رمز و ایما کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ جس شعر میں رمز و ایمانیت سے کام لیا جاتا ہے وہ زمان و مکان سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب ان کے ملک میں اظہار خیال پر پابندی لگی تو انہوں نے اس کا ذکر صاف لفظوں میں نہیں بلکہ رمز و کنایے کا سہارا لے کر اس طرح کیا: متاع لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے، کہ خونِ دل میں ڈبلی ہیں انگلیاں میں نے، لبوں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں جباں میں نے۔ فیض نے استعارہ، کنایہ، پیکر تراشی جیسے شعری وسائل کا سہارا لے کر اپنے کلام کی دلکشی میں اضافہ کیا اور اپنے جذبات و افکار کو پورے فنی آداب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے شعروں میں نغمگی بہت پائی جاتی ہے، وہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں نہایت ہی عمدہ دھنوں میں گائی جا سکتی ہیں۔ چند شعر یہ ہیں: تم آئے ہو نہ شبِ انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے شہر بار بار گزری ہے، درِ قفس پہ اندھیرے کے مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے ابھرنے لگتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل گوئی پر تبصرہ۔ آتش کا شمار اردو کے شعر کلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ عام شاعرہ کی طرح آتش کے شاعری مضامین حسن و عشق کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ناز و نیاز، ہجر و وصال، خواہش، دید اور تمنائیں وصال جیسے موضوعات ان کے یہاں ملتے ہیں، لیکن ان کا نظر سب سے جدا ہے۔ ان کے یہاں دہلی کے شاعرہ جیسا افلاطونی عشق یا لکھنوی شاعرہ کے حسن کی اور جنسیت زدگی نہیں ہے۔ عشق سے متعلق وہ بہت صحت مند اور مثبت جوانۂ نگار رکھتے ہیں۔ ان کی عشقیہ مضامین میں بھی بڑی گرمی، حرارت اور فطری پن ہے۔ آتش کے کلام میں نہ داخلیت کی گھڑپن ہے اور نہ بے روح خارجیت کا احساس، ان کے یہاں نشاطیہ آہنگ ہے۔ آتش کا مزاج دور ایسا نہ ہے، اس لیے ان کے شاعری میں بے نیازی، استغناء، زندگی و درویشی اور دیگر مسائل تصوف کا بیان کثرت سے ملتا ہے۔ اپنے شگفتہ اور رنگین خیالات کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے مناسب و متوازن پیرایہ بیان اور اسلوب بھی استعمال کیا ہے۔ صفائی، سادگی، سلاست اور رومانی سے ان کے کلام میں بہت زیادہ تاثر پیدا ہو گئی۔ تکلیف، تشنہ اور آویگ کا احساس کم ہوتا ہے۔ تشبیہات و اشارات سے بھی اپنے کلام میں حسن کا جادو جگایا ہے۔ تھوڑی سی میری وائس ڈیفرنٹ ہوگی نا، گلا خراب ہے میرا اس لیے۔ عزیز لکھنوی کی شاعری کی خصوصیات پر تبصرہ کریں۔ جدید غزل گو شاعرہ میں ایک اہم نام عزیز لکھنوی کا ہے۔ اردو غزل کو نیا رنگ و آہنگ عطا کرنے میں انہوں نے اپنی نمایاں خدمات انجام دیں۔ عزیز نے کلام غالب کا خاص طور سے مطالعہ کیا۔ زبان و بیان کے علاوہ غالب کی زمینوں پر بھی غزلیں کہنے کی کوشش کی۔ استادانہ رنگ میں شعر کہتے ہیں۔ ان کی زبان لکھنوی کی ٹکسالی زبان ہے۔ روزمرہ کے محاوروں کا بڑے اچھے انداز سے استعمال کیا ہے۔ قنوتی مزاج کے کلاسیکی آدمی تھے۔ الفاظ کے استعمال کے متعلق سے بڑے آزاد ہیں۔ نئے الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ موضوعی طور پر ان کے کلام سادہ اور لطف ہے۔
مطلب یہ کہ جیسے یہ شاعری لکھتے ہیں نا تو یہ بنداس ہو کر لکھتے ہیں، کسی بھی سوچتے نہیں کہ یہ ورڈ لکھوں یا نہیں لکھوں، ایسا کچھ نہیں، بنداس لکھتے ہیں اور ایزی لکھتے ہیں، دہلی کی ٹکسالی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک نمایاں کلام ہے: ایک نظر گھبرا کے اپنی طرف اس شوق نے، ہستیاں جب مٹ کے ازائے پریشاں ہو گئی۔ مزدس مد و ظفر اسلام، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ مزدس مد و ظفر اسلام مولانا الطاف حسین حالی کا لافانی شاہکار ہے۔ یہ نظم انہوں نے قوم کے ایک عظیم مہشن سر سید احمد خاں کی خواہش پر لکھی ہے۔ یہ نظم اردو شاعری میں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ خود سر سید نے اس نظم کے متعلق فرمایا: قیامت کے دن جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں خدا سے کہوں گا کہ حالی سے مزدس لکھوا کر لایا ہوں۔ مزدس مد و ظفر اسلام میں انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کر کے اس کو بیدار کرنے کا پیغام دیا ہے اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ اسی لحاظ سے ان کو اردو شاعری کا قومی پیمبر کہنا بیجانہ ہوگا۔ انہوں نے علم و تربیت کی طرف رغبت دلائی اور یورپ کی ترقی یافتہ قوموں کی مثال دی۔ انہوں نے اپنے خیالات و احساسات کو مزدس کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ہجر راہ کے ذریعے اقبال نے کیا پیغام دیا ہے؟ ہجر راہ علامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے جس میں انہوں نے حضرت ہجر کی زبانی 3 سوالات کے ذریعے مسلمانوں کے مختلف معاملات کی رہنمائی کی ہے۔ اس نظم کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حرکت زندگی ہے اور سکون موت، اور کامیابی کا راز جد و جہد میں پوشیدہ ہے، اور انسان اپنے مقصد کی تکمیل مسلسل محنت و کوشش سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے پیغام کے ذریعے مزدوروں کو خواب غفلت سے بیداری کا پیغام دیا ہے اور اس طبقے کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اس انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے روس میں نظام حکومت محنت کشوں کے ہاتھوں میں دی ہے۔ تمام مسلمانوں کے نام اقبال کا ایک اور پیغام یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ اقبال امت مسلمہ کو پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس میں ہجر راہ جو ہے اس میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ جو اپنی قوم ہے، مسلم قوم ہے، ان کو بولتے ہیں کہ غفلت سے آپ باہر آؤ، ہے نا، غفلت سے آپ باہر آؤ اور آپ محنت کرتے رہو، آپ کبھی بھی گیو اپ مت کرو، اگر آپ ایک بار ہار گئے ہو کوئی بات نہیں، ری اسٹارٹ کرو۔ تو وہ یہی قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب انسان تو وہی ہے جو لگاتار محنت کرتا رہتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا ہے۔ وہ اس کی پاسداری کریں گے تو ایک دن ساری دنیا ان کے زر نگین ہوگی، یعنی آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیے، ساری کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اقبال کی شاعری فکر و فن کا حسین امتزاج سے وضاحت کرو۔ اقبال ہماری زبان کے مفخر شاعر تھے۔ اردو ادب میں ان کا نام متعدد حیثیتوں سے انفرادیت کا حامل ہے۔ اقبال کی شاعری اپنے مقصد کی پابندی تھی اور اسی مقصد کے تحت ان کا نظام فن مرتب ہوا تھا جس میں فکر فن اور شخصیت کا حسین امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے اقبال کی فکر اور فنی پہلوؤں پر زور دیا ہے۔ وہ اپنی کتاب اقبال اور اس کا عہد میں لکھتے ہیں: اقبال بنیادی طور پر شاعر تھے، نہ کہ ایک فلسفی۔ ہاں، وہ ایسے شاعر ضرور تھے جو فلسفانہ انداز نظر میں انداز فکر کا شاعر پہلی بار ہمارے سامنے آیا، ہم نے اسی فلسفی اور نہ جانے کیا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا اور اس کے نوازشیں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ بھی کمال کی بات نہیں ہے کہ ان کی شاعری محض شاعری نہیں بلکہ اور بھی کچھ ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، غور خوض کا، تلاش و جستجو کا، حرکت و عمل کا، تفکر و تدبر کا۔ ان کی شاعری میں فکر بھی ہے اور فن بھی ہے۔ فکر ان معنوں میں کہ اس میں بھرپور اور باضابطہ شاعری روح بھی موجود ہے۔
اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے اسلوب میں فن اور فکر اس طرح شعر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو الگ الگ شکلوں میں دیکھنا محال ہے۔ اس لیے ان کی شاعری کو شاعرت میں ڈوبا پیغام یا شاعری پیغام کہا جا سکتا ہے۔ جوش کی انقلابی شاعری پر تبصرہ کرو۔ اقبال کے بعد جوش ہماری زبان کے وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے اردو نظم کو مزاج کمال پر پہنچا دیا۔ انہوں نے تحریک آزادی ملک کے درپیش مسائل کو بھی پیش کیا۔ انہوں نے تحریک آزادی کی حمایت میں نظمیں کہیں تو ان کو ملک گیر شہرت حاصل ہو گئی۔ مطلب انہوں نے ہندوستان کے اس ٹائم کے دور کے بارے میں لکھا اور اتنا اچھا اور سچائی سے لکھا کہ ان کو ایوارڈ دیا گیا اور ان کو شاعر انقلاب کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ ان کے زیادہ تر نظمیں ان کے زمانے کے سیاسی انتصار کے آئینہ دار ہیں۔ ان کی نظمیں انتہا جوش و خروش سے ابھری ہوئی ہیں۔ مثلاً شخصیت زندہ کا خواب، بغاوت، آئینہ وغیرہ ان کے الفاظ میں آگ کی گرمی اور خیالات میں جوالا مکھی کا زور ملتا ہے۔ نظم شخصیت زندہ کا خواب میں چند شعرہ ہیں: کیا ہند کا جھنڈا کانپ رہا ہے، گونج رہی تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی توڑ رہے زنجیریں۔ ان کی انقلابی نظموں میں لحاظ بہت تلخ ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کی ضرورت سے دشمن کو ذرہ ذرہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شاعری میں انگریزوں سے نفرت، غیظ و غضب، بے باکی، خودداری کے عناصر نظر آتے ہیں۔ انگریزی حکومت نے جنگ عظیم کے دوران ایک دفعہ امن و انانیت کے نام پر تعاون کی اپیل کی تو شاعری انقلاب کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے فرنگی سوداگروں کے اخلاق و سیاست کی دھجیاں اڑا دیں۔ ایک کہانی وقت لکھے گا خون نئے مضمون کا، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی۔ جوش کی انقلابی ذہنیت کو چند ولولہ انگریز نظموں تک محدود کر دینا درست نہیں۔ ان کی انقلابی فکر اور بھی کئی پہلو ہیں۔ انہوں نے عظمت آدم کا ترانہ بھی گایا، معاشرے کی شاخن اور شوکت فضا میں ترنگ پیدا کرنے کی کوشش کی، مفلسوں، کسانوں اور محنت کشوں کو اپنی شاعری کا عنوان بنایا۔ یعنی جوش نے ہندوستان میں اس ٹائمنگ پہ جو انگریزی حکومت ہندوستانیوں پر جو ظلم کر رہی تھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اب تھا یہ کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے کہ بھئی اپنے لفظوں سے ہی ان کو چھنی چھنی کر دینا چاہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو ہندوستان کے سماجک مسائل ہیں اس پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی اور محنت کش انسان کو اپنی نظموں کا عنوان بنایا۔ شخصیت زندہ کا خواب پر مختصر نوٹ، اٹ از امپورٹنٹ۔ شخصیت زندہ کا خواب جوش کی مشہور سیاسی اور انقلابی نظم ہے۔ اس نظم میں وہ گھن غرض اور جوش و خروش ہیں جو ان کی سیاسی شاعری کا طرح امتیاز ہے، لیکن اس میں وہ تلخ اور زہرنا نہیں کی جو ان کے اکثر نظموں میں پائی جاتی ہے۔ اس نظم میں جوش نے آزادی کا فلسفہ پیش کیا۔ شاعر کو یقین ہے کہ ظلم و استبداد کا یہ دور زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا۔ ہندوستانی جو ایک عرصے سے غیر ملکی غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اب ان بندیوں کو توڑ کر اپنی آزادی حاصل کر لیں گے۔ یعنی کہ شخصیت زندہ کے خواب میں جوش نے اپنے ہندوستان کے جو لوگ ہیں اور جو وہ غیر ملک کی غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کو یقین ہے کہ غلامی زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی، کیونکہ اب جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے اوب چکے ہیں، اب وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، ہے نا۔ اب وہ کیا ہو گیا، وہ دھاپ گئے ہیں۔ تو کیا ہند کا جھنڈا کانپ رہا ہے، گونج رہی تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی توڑ رہے زنجیریں۔ آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور چہرہ سلطان کا، تخریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہے زنجیریں۔ اس نظم کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا پر امید انداز ہے، یعنی کہ ان کو یقین ہے کہ وہ آزاد ہوں گے۔ شاعری کی یلغارانہ نگاہیں
حال کے اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں، مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی آنے والے کل کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ جوش نے اس نظم میں فنی محشن کے استعمال میں بھی اپنی فنکارانہ مہارت کا مظاہر کیا۔ الفاظ کے برمحل اور موزن استعمال نے اس نظم کی بنیاد تاثر کو اور بھی بڑھا دیا، یعنی انہوں نے بہت ہی بہترین لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ زبان پر جوش کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی، الفاظ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، یعنی کہ وہ اتنے اچھے الفاظوں کا استعمال کرتے تھے اپنی نظموں میں، جیسے مانو الفاظ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ زبان پر جوش کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ اس نظم میں بلندی، آہنگی، گھن غرض کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تشبیہ استعارے کے استعمال نے بھی اس نظم کو دلکش اور دلچسپ بنا دیا ہے۔ نظم کسان کا مرکزی خیال بیان کریں۔ اٹ از امپورٹنٹ۔ کسان جوش کی نمائندہ نظم ہے۔ اس نظم میں ان کا زور بیان اور ان کی روانائی، فکر اور الفاظ و خیالات کا تلاطم اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ اس میں انہوں نے مناظر فطرت کی بہترین عکاسی کے ساتھ کسان کی نفسیات کا تجربہ بڑی خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ کسان موسم کے تھپڑوں کی مار سہ کر کھیت میں سخت محنت کرتا ہے اور فصل تیار کرتا ہے، محض اس لیے کہ ملک و قوم کو اس کا فائدہ ہو، ملک ترقی کرے۔ اسی محنت پر ملک کی ترقی اور تہذیب و حکومت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ وہ اس کو تہذیب کا پروردگار مانتے ہیں۔ یہ شمع اور ایک قومی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ مختصر یہ کہ پورا ملک اس کا مرہون منت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دوسروں کے گھر میں خوشی کے چراغ جلانے والے کے گھر میں چولہے کی روشنی تک نہ ہو۔ فاقہ کشی میں دن گزرتا ہے اور اس کی محنت کے پھل کو دوسرے ممالک میں حکمراں طبقیاں بھیج دیتا ہے، اور غریب کسان کو محنت و مشق و فاقہ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یعنی کسان جو نظم ہے نا، اس میں جوش لکھتے ہیں کہ کسان جو ہوتا ہے نا وہ پورے ملک کے بارے میں سوچتا ہے، اور کسان کی وجہ سے ہی، جو کسان کھیتی کرتا ہے اسی کی وجہ سے ہی ہم سب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، انہی کی وجہ سے، کیونکہ وہ کھیتی کرتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسان اتنی محنت کرتا ہے کس لیے؟ اپنے ملک کی ترقی ہو، اس لیے تاکہ جو باہر فوڈ پرووائڈ نہیں ہو رہے وہ انڈیا سے پرووائڈ کیے جائیں، اس لیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کسان اتنی محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی زمینداروں کے قرضوں میں وہ ڈوب جاتے ہیں، پھر بھی انہیں ان کی جو محنت ہوتی ہے اس جتنا ان کو فائدہ، ان کو پروفٹ نہیں ملتا ہے۔ تو کیا فائدہ، کیا ملتا ہے کسان کو؟ صرف وہی ملتا ہے ٹیکس بھرنا، ٹیکس بھرو بس، اور انہیں صرف، اور کیا ہوتا ہے، وہ بھوکے رہتے ہیں۔ مطلب کسانوں کی وجہ سے تو سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں خود بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کسان کو محنت کے علاوہ انہیں کیا ملتا ہے؟ فاقہ کے علاوہ انہیں کچھ ملتا ہے؟ تو وہ کسانوں کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے جو یہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو وائس ڈفرینٹ ہے، بٹ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. شیئر, سبسکرائب اینڈ لائک مائی یوٹیوب چینل. جزاک اللہ خیر.